अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, जैसा कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली, आपको पता है कि आजकल मेरी वीडियो हज और उम्रे से रिलेटेड आ रही है, तो आज की वीडियो भी हज और उम्रे से रिलेटेड ही है। आज की तीसरी फसल है और मैं आपको अपनी वीडियो में मवाक़ियत के बयान और हज की किस्मों के बारे में बताऊँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले मीकात की दो किस्में हैं, इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे कि मीकात की दो किस्में हैं, वो कौन सी हैं। मीकात की दो किस्में, एक ज़मानी, दूसरी मकानी। मीकात ज़मानी जो हज के लिए ख़ास है, अलबत्ता उम्रा के लिए कोई मखसूस ज़माना नहीं है। हज के बारे में इरशाद इलाही है, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, अल हज्जु अशहरु मालूमातुन, हज के मखसूस महीने हैं, यानी शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। मीकात मकानी यानी जहाँ से हज के लिए इहराम बांधा जाए और मनासिक हज में दाखिल हुआ जाए, वो 5 हैं। इन जगहों की तायीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। सहीहैन में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल हलीफ़ा, शाम वालों के लिए जुहफ़ा, अहले नजद के लिए कुरानुल मनाजिल और अहले यमन के लिए यलमलम मीकात मुतय्यन किया है। ये मवाक़ियत मज़कूरा बाला लोगों के लिए हैं और इनके अलावा इन लोगों के लिए भी जो हज और उम्रा की नीयत से वहाँ आए हैं। हाँ, जो लोग मीकात के अंदर रहते हैं उनके लिए अपने मकान से ही इहराम बांधना है। इसी तरह जो लोग मक्का के बासी हैं वो वहीं से इहराम बांधेंगे। और आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इराक़ के लिए ज़ातो अर्क को मीकात मुतय्यन किया है। यह अबू दाऊद की रिवायत है। ज़ुल हलीफ़ा, जिसको सबसे पहली मीकात जो है ज़ुल हलीफ़ा, जिसको इबियार अली भी कहते हैं, इस मीकात और मक्का के दरमियान 10 मराहिल का फ़ासला है और ये मीकात मक्का से सबसे दूर है। ये मदीना वालों की और जो इस रास्ते से गुज़रे इनकी मीकात है। ऐसे ही दूसरी मीकात जुहफ़ा एक कदीम गांव था जिसकी मुसाफत मक्का से 3 मरहला के फ़ासले पर थी। अब वो गांव उजड़ चुका है, इसलिए लोग अब मकाम राबिग से इहराम बांधते हैं। ये अहले शाम और इनकी मीकात है जो यहाँ से गुज़रें। शर्त यह है कि वो इससे पहले ज़ुल हलीफ़ा से ना गुज़रे हों। अगर वो ज़ुल हलीफ़ा से गुज़र रहे हैं तो वहीं से इनको इहराम बांधना ज़रूरी है। ऐसे ही तीसरी मीकात कुरानुल मनाजिल, जिसको सील भी कहते हैं, इसके और मक्का के दरमियान 2 मरहला का फ़ासला है। ये अहले नजद और जो इस रास्ते से गुज़रे इनकी मीकात है। चौथी मीकात यलमलम, ये एक पहाड़ या तोहामा में एक जगह है, जगह का नाम है। इसको आज के साद ये भी कहते हैं, सादिया भी कहते हैं। मक्का और इसके दरमियान करीब 2 मरहला का फ़ासला है। ये अहले यमन और जो इस रास्ते से गुज़रे इनकी मीकात है। ऐसे ही 5वीं मीकात ज़ाते अर्क अहले नजद, इसको ज़ुरैबा भी कहते हैं। मक्का और इसके माबैन 2 मरहला की दूरी है। ये अहले इराक़ और जो इस रास्ते से गुज़रे इनकी मीकात है। मज़कूरा मीकातों के मुकाबिल में जो लोग मक्का के करीब रहते हैं वो अपने घर से इहराम बांधेंगे और मक्का वाले खुद मक्का से इहराम बांधेंगे, सिवाय उम्रा की सूरत में। इसलिए जो लोग हरम के पास हैं वो करीब तरीन हिल्ला में जाकर इहराम बांधेंगे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से फरमाया, अपनी बहन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को जब उन्होंने उम्रा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, हरम से बाहर ले जाओ, वहाँ जाकर वो उम्रा का इहराम बांधें। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अलबत्ता जो इन मवाक़ित के दाएं बाएं से आते हैं तो जब करीब तरीन मीकात के बराबर आ जाएं वहीं से इहराम बांधें। लेकिन अगर किसी मीकात के बराबर से ना आ सकें, जैसे सूडान के सेवाकुन इलाका से आने वाले या इनके रास्ते से गुज़रने वाले, तो वो जिद्दा से इहराम बांधेंगे। जो शख्स हज या उम्रा का इरादा रखता है उसके लिए बग़ैर इहराम के इन मवाक़ियत से आगे बढ़ना जायज़
نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر ہوائی جہاز سے سفر کرنے والا اگر وہ حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ میقات کے اوپر یا اس کے برابر سے گزرے تو وہ احرام میں داخل ہو جائے۔ اس لیے وہ میقات آنے سے پہلے احرام کی تیاری کرے، اس کے کپڑے پہن لے اور جب میقات کے برابر میں آ جائے تو فوراً احرام کی نیت کر لے۔ اس کے لیے جدہ میں اتر کر احرام باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اور ایک جگہ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص جو حج یا عمرہ کا ارادہ نہیں رکھتا ان مواقعات سے گزر جائے، پھر اس کے بعد اس کو حج یا عمرہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو وہ اسی مقام سے جہاں سے اس نے عزم مصمم کیا ہے احرام باندھے گا، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جو شخص ان مواقعات کے اندر ہو تو جہاں سے وہ چلے گا وہیں سے احرام باندھے گا، اور اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، مواقعات سے گزرے، وہ مکہ کسی اور مقصد سے جا رہا ہے جیسے حصول علم کے لیے یا کسی رشتہ دار کی زیارت کے لیے یا علاج کے لیے یا تجارت کی غرض سے یا کسی اور کام سے، اور اس نے اس فریضہ کو ادا کر لیا تو اس پر ان مواقعات سے گزرتے وقت احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اسی مذکورہ روایت میں سے ہے یہ مواقعات ان لوگوں کے لیے ہے جو حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں اور وہاں سے گزر کر آ رہے ہوں، وہاں کی باسی نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص حج یا عمرہ کا ارادہ نہیں رکھتا اس پر احرام واجب نہیں ہے۔ جو شخص ان دونوں فریضوں کو ادا کر چکا ہو اس کے لیے حج یا عمرہ کا ارادہ کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں عمر میں صرف ایک بار واجب ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا آپ سے کیا حج ہر سال واجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج صرف ایک بار فرض ہے اور اس سے زیادہ تو وہ نفل ہے۔ اسی طرح عمرہ بھی حج کی طرح زندگی میں ایک بار واجب ہے، لیکن جو لوگ حج کے مہینوں میں ان مواقعات سے گزر رہے ہوں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنا نہ چھوڑیں، باوجود یہ کہ وہ مذکورہ فریضہ پہلے ادا کر چکے ہوں تاکہ ان کو اس کا اجر حاصل ہوا ہو، اور اس مسئلے میں ان کے اوپر احرام واجب ہونے کے سلسلے میں علماء کے مابین جو اختلاف ہے اس مشکل سے وہ نکل جائیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی حج کی قسموں کے بارے میں۔ حج کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے حج اول تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ حج کرنے والا حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کا احرام باندھے، پھر طواف سعی اور بال کٹوا کر فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے اور حلال ہو جائے، پھر اسی سال حج کے وقت حج کا احرام باندھ کر حج کرے۔ دوسری حج قران، یہ حج کرنے والا عمرہ اور حج ایک ہی ساتھ نیت کر کے احرام باندھے یا پہلے عمرہ کا احرام باندھے لیکن طواف شروع کرنے سے قبل حج کو بھی اپنے احرام میں داخل کر لے، اور جب مکہ پہنچے تو طواف قدوم سے کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے مابین حج اور عمرہ دونوں کی ایک سعی کرے، پھر وہ احرام کی حالت میں عید کے دن تک یعنی حلال ہونے کے دن تک باقی رہے۔ حج قران کرنے والے کے لیے طواف قدوم کے بعد سعی کو حج کے طواف کے بعد تک مؤخر کرنا جائز ہے، خاص طور پر جبکہ مکہ میں اس کی آمد دیر سے ہو اور سعی کرنے کی صورت میں حج کے اعمال چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ حج افرادیہ یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف حج کا احرام باندھے یعنی صرف حج کے احرام کی نیت کرے، جب وہ مکہ پہنچ جائے تو طواف قدوم کرے،
حج کی سعی کرے اور حلال ہونے کے دن تک یعنی عید کے دن تک احرام کی حالت میں برقرار رہے۔ اس لیے قران کرنے والے کی طرح اس کے لیے طواف حج کے بعد تک سعی کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج افراد اور حج قران کرنے والے کا عمل برابر ہے، البتہ قارن پر ہدی ہے کیونکہ اس کو 2 فریضے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور مفرد کو نہیں، اس لیے اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج کی تینوں قسموں میں سب سے افضل حج تمتع ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اسی کا حکم دیا ہے اور اسی کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ تمتع کے لیے ان کو حکم دیا کہ اپنے حج کی نیتوں کو عمرہ کی نیتوں میں بدل ڈالیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ان سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین، انصار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حج کا احرام باندھا اور ہم نے بھی احرام باندھا۔ جب ہم مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں بدل دو، سوائے ان لوگوں کے جو قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور اپنے بیویوں کے پاس آئے اور کپڑے پہن لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے نکلے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں۔ جب ہم مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ حلال ہو جائے۔ اس پر ہم نے کہا، کون سا حلال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کامل۔ چنانچہ ہم اپنی بیویوں کے پاس آئے، سلے ہوئے کپڑے پہنے اور خوشبو استعمال کی۔ پھر ترویہ کے روز ہم نے حج کا احرام باندھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا تم میں سب سے سچا اور نیک ہوں۔ اگر میرے ساتھ ہدی کے جانور نہ ہوتے تو جس طرح تم حلال ہوئے میں بھی حلال ہو جاتا، اور جس معاملے کو میں نے بعد میں جانا اگر پہلے معلوم ہو چکا ہوتا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اس لیے تم لوگ ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ حلال ہو گئے اور ہم نے آپ کی سماع و اطاعت کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس معاملے کا علم مجھے بعد میں ہوا اگر پہلے ہو چکا ہوتا تو میں ہی ہدی کا جانور نہ لاتا۔ حج کے دیگر اقسام کے مقابل تمتع کی فضیلت میں نص سے صریح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدی کا جانور ساتھ لانے کی وجہ سے حلال نہ ہوئے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حاجی کے لیے حج تمتع زیادہ آسان ہے، وہ حج و عمرہ کے مابین حلال ہو کر تحلل سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ اس سے مقصود بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سادہ آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجی حج تمتع کا احرام باندھتا ہے لیکن وقوف عرفہ سے پہلے وہ عمرہ پورا نہیں کر پاتا۔ اس حالت میں عمرہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے اسے عمرہ کے ساتھ حج کو بھی داخل کر لینا چاہیے۔ اس صورت میں قارن ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ 2 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال، کسی خاتون نے حج تمتع کے لیے احرام باندھا، عمرہ کا احرام باندھا، لیکن وہ طواف سے پہلے ہی حیض یا نفاس میں مبتلا ہو گئی اور عرفہ کے وقوف سے پہلے پاک نہ ہو سکی، تو وہ حج کا احرام باندھ لے گی اور قارن ہو جائے گی، اور جو کچھ حجاج لوگ کرتے ہیں وہ کرے گی، مگر غسل اور پاکی سے پہلے وہ نہ طواف کرے گی اور نہ صفا مروہ کے مابین کی سعی کرے گی۔ دوسری مثال، کسی شخص نے حج تمتع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھا مگر وقوف عرفہ سے پہلے وہ مکہ میں داخل ہونے کی قدرت نہ پا سکا، تو وہ عمرہ کے ساتھ حج کو شامل کر لے گا اور قارن ہو جائے گا، کیونکہ عمرہ کی تکمیل اس کے لیے دشوار ہو گئی۔
تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو حج کی قسموں پر. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.